अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल मेरे मेहर माह बाय नूर बानो की ये 6th एपिसोड है शायद, या 7वीं, छठी होगी यार। चलें जी, छठी एपिसोड का आगाज़ करते हैं। दिलावेज़, ये कालम आपने लिखा है? जूलियाना उसकी डायरी था हमें हैरत के मिले जुले तासुरात लिए बोल रही थी। किसी की डायरी पढ़ना इखलाकी गुनाह है जूली। दिल आवेज़ ने फ़ौरन अपनी डायरी उसके हाथ से खींची। मुझे तो मालूम नहीं था आप इतना अच्छा लिखती हैं दिलावेज़। वो अभी भी शौक में थी। हाँ बस कभी कभी, वो मुस्कुराई। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम की दीवार से टेक लगाई ज़मीन पर बैठे हुए थे। सामने ज़मीन पे स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के 2 गिलास रखे हुए थे और इतराफ़ में कागज़ और किताबें बिखरी हुई थी। दिलावेज़ अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जूलियाना उससे अक्सर कंपनी देने आ जाया करती थी। हाँ, अलबत्ता इल्हान उस दिन के बाद से कभी दिलावेज़ के घर उससे मिलने नहीं आया। वो नहीं जानता था कि उसके और मीर आहल के दरमियान अब किसी भी किस्म की दूरी आई। आप इसे किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में शाया क्यों नहीं करती? ट्रस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है आपने। वो पुरजोश हुई। तुम पागल हो? नहीं नहीं, ये बहुत बकवास है, कोई भी नहीं छापेगा इस कालम को। उसने फ़ौरन टाल दिया तो जूलियाना का मुंह बन गया। यार आप इतनी मनफियत लाती कहाँ से? जब भी सोचती हैं मनफी ही सोचती हैं, कभी कुछ अच्छा सोचती ही नहीं। वो मस्तूमी गुस्सा दिखाते हुए बोली। अरे तुम गुस्सा मत हो प्लीज़, और मुझे बताओ कि मेरी बर्थडे पे मुझे क्या तोहफ़ा दे रही हो? वो गुफ्तगू का मौजू बदलती हुई बोली। सरप्राइज़ है, अभी नहीं बताने वाली मैं। वो चहक कर बोली तो दिलावेज़ भी मुस्कुराई। वैसे मीर सर ने भी तो कुछ प्लान किया होगा ना आपके लिए? उन्हें तो मेरी सालगिरह का पता ही नहीं है पागल। वो कुछ उदास हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? मीर सर को आपकी बर्थडे ही नहीं मालूम? मैं नहीं मानती। उसने नफ़ी में सिर हिलाया। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। खैर छोड़ो, भी बहुत से काम है, मुझे कल तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। उफ़। उसने सर पे हाथ मारते हुए बोला। तो क्या इल्हान आपकी कोई मदद नहीं करे इस प्रोजेक्ट पर? वो 6 फुट का एनाकोंडा सिर्फ मेरी नाक में दम कर सकता है, मदद नहीं। दिलावेज़ ने इंतहाई गंदा मुंह बनाकर बोला तो जूलियाना की हंसी छूट गई। यार क्या बनेगा आप दोनों का? वो हथेली पे चेहरा गिराते हुए बोली। मीर आहिल सामने काउच पे बैठा हुआ था। सामने टेबल पे लैपटॉप खुला हुआ था, साइड में कुछ फाइल्स रखी हुई थी। वो काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहा था और दिल आवेज़ जले पाँव की बिल्ली की तरह कमरे का इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की तो अभी 12 बजने में 15 मिनट बाकी थे। वो न जाने किस उम्मीद पर मीर आहल के सामने कैट वॉक कर रही थी, जिसे सिरे से मालूम ही नहीं था कि आज रात 12 बजते ही उसकी बीवी की सालगिरह शुरू हो जाएगी। वो दिलावेज़ की बेचैनी से बेखबर अपने काम में पूरी तरह से गलता था। यकदम दिल आवेज़ पाँव पटक पटक कर चलने लगी तो मीर आहल ने सर उठा के उसे गौर से देखा। क्या हुआ? उसने एक अबरू उचकाकर इशारे से पूछा। कुछ नहीं। दिल आवेज़ ने चेहरा किताब की ओट में छुपा लिया। कुछ देर बाद उसने हल्की सी आंख बाहर निकाल कर देखा तो वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। दिल आवेज़ को शदीद गुस्सा आया। मैंने कभी नहीं बताया तो क्या हुआ? इन्हें खुद से मालूम होना चाहिए था। हाँ, जैसे मीर आहल के पास अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन हो। आखिर वो बिजनेसमैन था, नब्ज़ पकड़ के मर्ज़ बता देने वाला हकीम नहीं। उसने गुस्से से किताब साइड टेबल पर पटकी तो एक बार फिर मीर आहिल ने नज़रें लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर दिल आवेज़ पर जमा लीं। रात के 12 बजने वाले हैं, कल आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है मेरे ख्याल से, इसलिए बराए मेहरबानी चीज़ें तोड़ने की बजाय आंखें बंद करके सो जाए, मुझे भी बहुत काम करना है। वो नहायत ही मोदेबाना अंदाज में गुजारिश करते हुए बोला तो दिल आवेज़ ज़ब्त से अपना मुंह बंद रखते हुए साइड टेबल का लैंप ऑफ करके अपनी जगह पर आकर बैठ गई। दोनों हाथ सीने पर बांधे, एक नज़र मोबाइल स्क्रीन पर, दूसरी सामने बैठे शख्स पर थी। मैं आपके सारे हकूक़ पूरे करूँगा, बढ़िया है, बीवी का बर्थडे तो पता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दिल ही दिल में मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए उसने मीर आहिल को शिकायत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मीर आहिल की तवज्जो, प्यार और उस पर जान निछावर करने वाली हर एक अदा उस वक्त दिल आवेज़ भुला चुकी थी। इस वक्त शिकवा था तो उसकी सालगिरह मालूम नहीं होने का शिकवा था, और बस। मीर आहिल को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इस वक्त एक ऐसे कमरे में बैठा है जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि यहाँ इस कमरे में एक बीवी बैठी है जो अपने शौहर से गुस्सा है और किसी भी वक्त गुस्से से फट सकती है। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे को सिरक रहे थे, दिल आवेज़ का ज़ब्त और गुस्सा ऊपर जा रहा था। 1, 2, 3। उसने गुस्से से चादर मुंह पर ओढ़ी और तकिए को गुस्से से भींच कर लेट गई। आंख के किनारे हल्के हल्के भीगने लगे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। 12 बज चुके थे और मीर आहिल अपने काम में मसरूफ़ था। पर नहीं, अचानक ही किसी ने उसके चेहरे से चादर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की। दिल आवेज़ रो रही थी। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली तो मीर आहिल नीचे घुटने के बल बैठा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था।
تم نے میر آہل کو کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر لیا جان۔ اس نے دل آویز کے کان پر جھک کر سرگوشی کی تو دل آویز نے شرمندگی سے نظریں نیچے کر لیں۔ ہیپی برتھ ڈے وائفی۔ دل آویز کا دل رک گیا تھا، اس کی سانس تک رک چکی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چادر میں اپنا چہرہ چھپا لے۔ میر آہل نے نرمی سے دل آویز کا ہاتھ پکڑا تو وہ حیا سے مزید سمٹ گئی۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر دل آویز کی کوہنی میں پہنا دی۔ اس نے نیم اندھیرے میں دل آویز کی خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا، وہ شرم سے بکھر چکی تھی۔ میر آہل نے اس کے نازک سراپے کو نرمی سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، سب کے تمام بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ شرمائی لے جائی خود کو میر آہل کی گرفت میں بکھرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی اور اس کی دھڑکن ہر پگھلتے لمحے کے ساتھ رضامندی کا پیغام دے رہی تھی۔ اب درمیان میں کچھ نہیں تھا سوائے محبت اور عقیدت کے۔ رات موم کی طرح جل رہی تھی، جہاں یہ موم کے قطرے دل آویز کے دل پہ مرہم بن کر گرے تھے تو وہی کھڑکی سے لگ کر کھڑی گم سم سی اینا اورنگزیب کے دل کو چھلنی چھلنی کر گئے تھے۔ برمنگھم کے آسمان پر سورج کی کرنوں نے اپنا جال پوری طرح بچھا دیا تھا۔ ٹیرس سے آتی تازہ ٹھنڈی ہوا نے دل آویز کے چہرے کو چھو کر اسے نئے دن کا پیغام دیا۔ اس کے بالوں میں میر آہل کی سانسوں کی خوشبو الجھی ہوئی تھی اور اس کا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ آہل کی قربت کی ڈوروں سے سجا ہوا تھا۔ دل آویز نے اپنی ریشمی پلکوں کو اٹھا کر اپنے پہلو میں لیٹے شخص کو دیکھا جو تکیے پر کوہنی کے بل لیٹا، چہرہ ہتھیلی پہ ٹکائے اس کی آنکھوں میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میر آہل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ آج میرے پروجیکٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے آہل، دل آویز نے اس کی نیت کو بھانپتی ہوئی تذبذب سے کہا۔ اف، میر آہل نے بیزاری سے سر تکیے پہ گرا دیا تو اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے پہ ٹکا دیا۔ تم جب مسکراتی ہو تو میری دھڑکن کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے۔ اپنے دل سے کہیے کہ آج کی تاریخ میں بہت مصروف ہوں، دل آویز شرارت سے کہتے ہوئے میر آہل سے دور ہوئی اور واش روم کی جانب بھاگی۔ او ریلی، آپ کی خیر نہیں مسز میر آہل؟ میر آہل چیلنجنگ انداز میں ابروز اچکاتے ہوئے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھا۔ دل آویز نے آج سرخ رنگ کا لباس زیبدن کیا تھا، سلک کی لمبی ٹخنوں تک جھولتی فراک اور چوڑی دار پجامہ اس کے سراپے کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ سرخ لباس میں سجی وہ آئینے کے سامنے اپنی گیلے بالوں کو ٹاول کی مدد سے سکھا رہی تھی، منی خیز مسکراہٹ اس کے دل کے تمام بھید کھول رہی تھی۔ میر آہل نے نرمی سے ٹاول اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ دل آویز نے شیشے میں اسے ایک نظر دیکھا تھا، وہ دل آویز کین پیچھے کھڑا اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس نے لائٹ گرے سوٹ سیاہ واسکٹ کے ساتھ پہن رکھا تھا اور سیاہ رنگ کی پلین ٹائی گردن میں ڈال رکھی تھی، بال ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یونانی دیوتا لگ رہا تھا، خطرناک حد تک جاذب نظر اور دل فریب۔ میر آہل نے شیشے میں دیکھتی ہوئے دل آویز کو اپنی ٹائی باندھنے کا اشارہ کیا تو وہ شرما کر سامنے سے ہٹنے لگی، پر میر آہل نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مسز میر، آپ فرار کے راستے ڈھونڈنا بند کریں کیونکہ اب فرار ممکن نہیں۔ اس کا اشارہ صاف تھا۔ دل آویز کے ہونٹوں پہ تالے لگ جاتے تھے جب بھی وہ اپنے گمبھیر لہجے میں اس سے کچھ کہتا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کی آسان سی بات کا کوئی بھی جواب دینا۔ وہ کوئی ساحر تھا جو اپنی باتوں کے سحر میں دل آویز کو گھیر لیتا تھا۔ اس کی آنکھیں جادوئی تھیں جو دنیا کی ہر شے پس منظر سے غائب کر دیتی تھیں۔ اس کا لہجہ نشیلے مشروب جیسا تھا جو سننے والے کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ اس نے ٹائی ہاتھوں میں لیتے ہوئے ٹائی کے دونوں سروں کو باری باری دیکھتے ہوئے آہل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری، اس نے مسکرا کر دل آویز کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کبھی کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل آویز۔ میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں مکمل کرنے کے لیے کھڑا رہوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ، تم سے پہلے اور تمہارے بعد۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ پرومس؟ دل آویز نے بڑے مان سے سر اٹھا کر آہل کو دیکھا تھا۔ آئی پرومس وائفی، اس نے دل آویز کو اپنے حصار میں لیتی ہوئے یقین دہانی کروائی۔ یہ مان اسے ہی رکھنا تھا، زندگی بھر، آخری سانس تک۔ دل آویز کی یونیورسٹی کی جانب بڑھتی گاڑی سگنل پہ آ کر رکی۔ جولیانا اس کے عقب میں بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل اس کی انگلیاں اسکرین پر مچل رہی تھیں۔ دل آویز نے نظر ترچھی کر کے جولیانا کو دیکھا جو کافی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جولی کے ہاتھوں سے موبائل لے کر اسے الٹا کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ الہان سے بات کر رہی تھی، ضروری ہے؟ وہ جلدی سے بولے مگر دل آویز نے دھیان نہیں دیا، بس ایک مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ کیا بات ہے دل آویز، آج تو بال سلکی سلکی اور گال ملکی ملکی لگ رہے ہیں۔ اس نے دل آویز کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی شرارت سے کہا تو اس نے ہنس کر نظریں نیچے کر لیں۔ خوشی منہ سے بتائی نہیں جاتی، چہرے پر بہار کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر بھی بہار آ گئی تھی جسے سمجھنے کے لیے جولیانا کو کسی بھی الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یکدم کھڑکی پہ کسی نے دستک دی تو دل آویز اور جولیانا شیشے کی جانب دیکھا۔
دل آویز نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر ایک چھوٹا 10 سے 12 سال کا بچہ ہاتھوں میں دل آویز کے پسندیدہ پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے مسکرا کر دل آویز سے کہا اور گلدستہ اسے پکڑا کر چلتا بنا۔ اس نے حیرت سے جولی کو دیکھا اور مسکرا کر شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سگنل کھلا تو گاڑی کشادہ سڑک پہ فراٹے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سگنل پہ گاڑی رکی تو کھڑکی کے شیشے پر کسی نے پھر نوک کیا۔ دل آویز نے ایک بار پھر تعجب سے شیشہ نیچے گرا لیا۔ اس بار ایک ادھیڑ عمر خاتون نے مسکرا کر ڈیزی کا ایک پھول دل آویز کی جانب بڑھایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسز میر، اور بس لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں۔ گاڑی غیر متوقع طور پہ شاپنگ مال کے سامنے جا کر رکی تھی۔ دل آویز نے سوالیہ نظروں سے جولیانہ کو دیکھا۔ باس کا آرڈر ہے، آپ کو اچھی سی ڈریس دلائی جائے، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ دل آویز نے بھی اس کی تقلید کی۔ مگر جولی، میرا پروجیکٹ، ابھی جملہ اس کے منہ میں تھا کہ جولیانہ نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاما۔ آپ کسی بھی چیز کی فکر مت کریں، وہ الہا نے سنبھال لیا، آپ بس شاپنگ پہ فوکس کریں کیونکہ میر سر نے آپ کے لیے خوبصورت سا سرپرائز ارینج کیا ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو دل آویز کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور دل آویز بہت سے کپڑے ٹرائی کر چکی تھی۔ اب تو جولیانہ کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ دل آویز اب بس بھی کریں، جولیانہ کا جملہ اس کے منہ میں ہی اٹک گیا جب دل آویز چینجنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ جولیانہ سمیت اسٹور میں باقی سب بھی اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دل آویز نے ایک نیلے رنگ کا آف شولڈر فلورل ڈریس پہن رکھا تھا جو ٹخنوں سے کچھ اوپر تھا، ساتھ میں نیلے رنگ کی ہائی ہیلز اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس نے سب کی نظروں کا رخ اپنی طرف دیکھا تو بے آرامی سے بالوں کو دائیں جانب کرتے ہوئے اس نے متفسرانہ نظروں سے جولیانہ کو دیکھا۔ جولیانہ نے فنٹیسٹک کہتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ اس طرح کا لباس اس نے پہلی بار پہنا تھا اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس فلورل ڈریس میں انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں جولی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پہلا سوال کیا۔ بتا نہیں سکتی، آپ کو اوپر سے آرڈر ہے، وہ ہنسی تو دل آویز بھی مسکرائی۔ دل آویز برمنگھم کے رستوں سے زیادہ مانوس نہیں تھی، سو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اب کہاں جا رہے ہیں۔ جولیانہ نے دل آویز کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مزاحمت کی کوشش کی مگر جولیانہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ دل آویز نے جولیانہ کا بازو کس کے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ یکدم دل آویز کو ٹھنڈا کا احساس ہوا جیسے وہ لوگ کسی کھلے میدان میں ہوں۔ جولیانہ نے اسی سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کی تھی، پھر دل آویز کو اپنی پشت پر ایک بھاری بھرکم دروازہ بند ہوتا سنائی دیا۔ وہ کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا۔ جولیانہ پلیز یہ پٹی تو کھولو، وہ مکمل خاموشی کی وجہ سے گھبرا کر بولی تو اسے آس پاس سناٹا محسوس ہوا۔ کسی نے نرمی سے اسے پشت سے پکڑا تھا۔ دل آویز وہ لمحہ سیکنڈز میں پہچان گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر سے منظر میں روشنی سی ابھری۔ دل آویز نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولیں اور وہ لمحے بھر کے لیے گنگ رہ گئی۔ وہ کسی پرائیویٹ جیٹ میں تھی۔ میر آہل نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیسا لگا؟ کیبن پورا سفید اور پیلے رنگ کے ڈیزی اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ دل آویز نے ششتر نگاہوں سے اپنے اطراف میں دوڑائیں۔ پھولوں کی خوشبو اور میر آہل کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے انگ انگ کو سلگھا رہی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو دل آویز نے اس سے زیادہ حسین خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور میر آہل اس کے چہرے پہ ٹمٹماتے جگنوں کو اپنی آنکھوں میں اتارنے لگا۔ دل آویز نے مڑ کر آہل کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ نمی کی زد میں تھا جب میر آہل نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ وہ دل آویز کی دھڑکن اپنے کانوں میں سن سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ آہل، دل آویز نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ دل جذبات سے تر تھا۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آہل نے پہلی بار دل آویز کا بازو اپنے گرد حمائل ہوتا ہوا محسوس کیا، ورنہ وہ ہمیشہ جھجک اور شرم کے فاصلوں میں سمٹ کے رہ جاتی تھی۔ آج تک کسی نے میرے لیے یہ سب نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی، جذبات نے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں سنائی دیتی محبت کی محرومی نے میر آہل کے دل میں ہلچل مچا دی تھی، اور اس لمحے اگر دل آویز میر آہل کو اپنی جان بھی اس کے قدموں میں بچھانے کے لیے کہتی تو وہ اس کی خوشی کی خاطر یہ بھی کر گزرتا۔ Sometimes we just move heaven and earth to see smile on someone else's face۔ اور یقین کرو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور دلکش احساس ہے دل آویز۔ اس نے محض اس کا نام پکارا اور کچھ نہیں کہا۔ کبھی کبھی دنیا بھر کے تمام الفاظ سمٹ کر ایک احساس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ دل آویز کو خوش دیکھنے کا احساس بھی وہی تھا جسے وہ کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میر آہل لفظوں کا جال بننا بھول چکا تھا۔ کچھ حفظ تھا تو دل آویز کی ہنسی، اس کی خوشی، اس کے آنسو، اس کے غم اور باقی ہر شے اسے بھول گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کا پرائیویٹ جیٹ اسکاٹ لینڈ کی سرزمین پر لینڈ ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر ان کے انتظار میں پہلے ہی ایک رینٹل کار موجود تھی جو انہیں
اولا پول تک لے جانے والی تھی۔ اولا پول ایک گاؤں اور بندرگاہ ہے جو شمالی اسکاٹ لینڈ میں واقع ہے۔ لاچ بروم کے مشرقی ساحل پر اولا پول کو 1788 میں برٹش فشریز سوسائٹی نے ہیرنگ پورٹ کے طور پر قائم کیا تھا۔ اسے تھامس ٹیلی فورڈ نے ڈیزائن کیا تھا اور 1788 سے پہلے یہ قصبہ صرف 20 گھرانوں پر مشتمل ایک معمولی سی بستی تھی۔ بندرگاہ کو ماہی گیری کی بندرگاہ، یاٹنگ کی پناہ گاہ اور فیری پورٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دل آویز کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ وہ مسلسل گاڑی کی نشست سے اٹھ کر کھڑکی کے باہر جھانک رہی تھی۔ میراحل کی آنکھیں اسے بچوں کی طرح پرجوش ہوتے دیکھ کر چمکیں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی ایک سڑک پہ رک گئی جس کے اطراف میں دور دور تک برف نظر آ رہی تھی۔ شوفر گاڑی کے اندر سے ایک بٹن دباتا ہے اور اگلے ہی سیکنڈ ایک بلند کامت دروازہ کھلتا ہے۔ دل آویز کا برمنگھم سے اب تک کا تمام سفر قابل قدر تھا جب اس نے کار کا شیشہ نیچے کر کے اس عالی شان ڈبل سٹوری گھر کو دیکھا۔ وہ سیاہ اور بھورے رنگ کا 2 منزلہ گھر کسی خوبصورت پینٹنگ کا حصہ لگتا تھا۔ میراحل نے دل آویز کی جانب کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں بڑے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہوئے۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت اور عالی شان تھا، اندر سے بھی اتنا ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ لکڑی کا فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ پہلی منزل پہ ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ ساتھ جدید طرز پہ مشتمل ایک اوپن کچن بھی موجود تھا۔ کچن کے ساتھ ہی ڈائننگ ایریا تھا جہاں سے ٹیرس گارڈن کا دروازہ کھلتا تھا۔ نیچے کے فلور میں بڑا سا سٹنگ روم بھی موجود تھا جہاں 50 انچ کا ٹی وی فائر پلیس کے بالکل اوپر نصب تھا۔ اس گھر میں کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں۔ کھڑکی پہ سفید سلک کے پردے لگے ہوئے تھے جو ہوا کے جھونکے سے لہرانے لگتے تھے۔ دل آویز اپنی ایڑیوں پر گم گئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ ٹیرس گارڈن سے نظر دوڑاؤ تو دور دور تک برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ برف سے ڈھکی زمین جہاں ختم ہوتی وہاں سے سمندر شروع ہو رہا تھا۔ سامنے سفید برف کی تہ میں لپٹے اونچے پہاڑ آسمان سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اولا پول کی سیر کو نکل گئے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں نیولی ویڈ کپل کی طرح سڑکوں اور بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ دل آویز نے جینس کے اوپر ٹاپ پہن رکھا تھا جو گھٹنوں سے کچھ اوپر تھا۔ اس کے اوپر اس نے جیکٹ اور سر پہ ٹوپی بھی پہن رکھی تھی جس نے اس کے کان اچھے سے ڈھانپ لیے تھے۔ دسمبر کی ٹھنڈ نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ دونوں چلتے چلتے سمندر کنارے آ گئے جہاں ایک قطار میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگی بیچ ہٹ بنے ہوئے تھے جن کی چھت مخروطی تھی۔ میراحل نے پاکٹ سے ایک ریموٹ کنٹرول نکالا اور ایک بٹن دبایا۔ اچانک چاند کی روشنی میں چمکنے والا ساحل خوبصورت فیری لائٹس کی زد میں آ گیا۔ وہاں ساحل کے کنارے ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ دل آویز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً مڑ کر آہل کو دیکھا جس نے یہ سارا انتظام اس کی سالگرہ کو مزید خاص بنانے کے لیے کیا تھا۔ میم پلیز سٹ۔ میراحل نے کرسی کو ہلکا سا پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر دل آویز سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ تھینک یو۔ اس سر کو خم دیتے ہوئے یہ کرسی پر بیٹھ گئی تو میراحل بھی اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اس حد تک کھو چکے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ویٹر دل آویز کا برتھ ڈے کیک لے آیا ہے۔ سب کچھ کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ دل آویز نے جھک کر موم بتی بجھانی چاہی تو آہل نے اسے روک دیا۔ کینڈل بجھانے سے پہلے کوئی وش مانگو۔ وہ مسکرایا۔ دل آویز بھی مسکرائی۔ اوکے۔ اس نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں اور جب 2 منٹ بعد دل آویز نے آنکھیں کھولیں تو اس کی پتلیاں حیرت سے جم گئیں۔ اس نے دیکھا آسمان پر رنگ ہی رنگ بکھر گئے ہیں جیسے کسی نے گلیٹر پانی میں گھول کر آسمان پہ چھڑک دیا ہے۔ آہل، اس نے حیرت سے آسمان کو دیکھتے ہوئے اسے پکارا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ششتر نگاہیں اب بھی آسمان پہ چپکی ہوئی تھیں۔ ناردرن لائٹس۔ میراحل نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں اورورا بوریلیس بھی کہا جاتا ہے۔ سردیوں کی خاموش راتوں میں جب آسمان ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے تب یہ سبز، جامنی اور سرخ روشنیوں کی لہریں آسمان پہ رقص کرتی ہیں۔ اس نے رنگ بدلتے آسمان کی روشنی میں دل آویز کی نورانی چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، میں دسمبر کی اس سیاہ اور خاموش رات کو اس رنگ بدلتے آسمان کے نیچے چاند کو گواہ بنا کر زندگی کے آخری سانس تک تمہارے ساتھ نبھانے کی قسم کھاتا ہوں۔ میراحل کی آنکھیں دل آویز کی آنکھوں کا طواف کرنے لگیں۔ میں تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر قدرت میں تمہاری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میراحل نے اس کی دونوں ہاتھوں کو باری باری بوسہ دیتے اپنے سینے سے لگایا۔ دل آویز کچھ نہیں بولی، بس اسے سنتی گئی۔ ان وعدوں میں صدق تھا، حقیقت تھی، محبت تھی، میراحل کی پاک اور سچی محبت۔ آہل کی باتوں نے دل آویز کے دل میں اطمینان کی شمع روشن کر دی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر ایک دوسرے کی باہیں تھامے ان خوبصورت رنگوں کا رقص دیکھتے رہے تھے۔ یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ زندگی کے اتنے سال تکلیف اور تنہائی میں کاٹنے کے بعد کس نے سوچا تھا
کہ ایک روز وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے سارے خوابوں کو سچ ہوتا دیکھے گی، اپنے زخموں کو اس طرح سے بھرتا ہوا دیکھے گی۔ اگر یہی اس کے دکھوں کا مداوع تھا تو اس کے لیے کافی تھا۔ بابا دل کسی اپنے سے بات کرنے کو چاہے تو دل کی خواہش رد نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بار دل مار کر انسان سکون سے نہیں رہ پاتا۔ ریما نے میر خلیل کو صحن میں رکھے لینڈ لائن کے گرد مسلسل چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ آج کافی دنوں بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ میر خلیل نے تکان زدہ نظروں سے ریما کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہاں کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ویرانی کے۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ نہ جانے کیوں ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی۔ کوئی بات نہیں بابا، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کردار نبھاتا ہے، ضروری تو نہیں وہ تمام کردار اچھے سے نبھائے۔ وہ تامل سے بولی۔ افسوس یہ ہے کہ میں نے کوئی بھی کردار اچھے سے نہیں نبھایا، نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ شوہر اور نہ باپ۔ وہ دونوں صحن میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی ایک رشتہ بھی میں ڈھنگ سے نبھا پاتا تو شاید پچھتاووں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ انہوں نے نظریں جھکا دی۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ جو بھی وقت باقی ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے میں صرف کریں تاکہ مرتے وقت دل پہ کوئی بوجھ نہ رہے۔ وہ براہ راست میر خلیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی ہے؟ انہوں نے ریما کی باتوں پہ حیرت ہو رہی تھی۔ جب سے میں نے کسی اپنے کی جان اپنی آنکھوں کے سامنے بے رحمی سے نکلتے دیکھی ہے تب سے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے میر خلیل کو سر سے پاؤں تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس ایک لمحے نے ان کے تمام شکوک و شبہات کو حقیقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے خالی نگاہوں سے ریما کو سر سے پاؤں تک یوں ٹٹولا کہ پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایک بات پوچھو بیٹا؟ ایک عجیب سے احساس نے انہیں اپنے شکنجے میں لیا۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا بس ایک ہی جواب ہوگا میرے پاس بابا۔ وہ میر خلیل کو نہیں دیکھ رہی تھی، پر میر خلیل کی نظریں اس پر مقناطیس کی طرح چپک گئی تھیں، اور وہ جواب ہاں ہے۔ اس نے اپنے شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا، اور میر خلیل نے لڑکھڑا کر پاس رکھے صوفے کا سہارا لیا۔ آسمان پر بجلی بہت زور سے چمکی تھی اور میر خلیل کا وجود اس کڑک کی زد میں آ چکا تھا۔ انسان کے اعمال ربڑ کے بال کی طرح ہوتے ہیں، جس رفتار سے پھینکو گے اس کی دگنی رفتار سے پلٹ کر تم تک واپس آئیں گے۔ الہان کوئی مر گیا ہے کیا؟ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ پچھلے 1 گھنٹے میں الہان نے اپنے مبارک منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا اور جولیانہ اس کی مسلسل خاموشی سے اکتا چکی تھی۔ الہان نے بیزاری سے کتاب اپنے چہرے کے سامنے سے ٹکا کر اسے گھورا۔ میں بور ہو رہی ہوں، وہ مزید چڑھ کر بولی۔ ہاں تو کیا میں پول ڈانس شروع کر دوں تم انٹرٹین کرنے کے لیے؟ وہ سڑا ہوا منہ بنا کر بولا۔ شرم آتی ہے؟ الہان کی بیزاری اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ نہیں، جواب دو ٹوک تھا۔ زہر کھا لو پھر۔ اس نے الہان کو تپانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پہلے تم کھا لو، اگر بچ جائے تو میرے لیے رکھ دینا۔ وہ نظریں دوبارہ کتاب پہ مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ دروازہ ٹھیک سے بند کرتی جانا۔ وہ مسکرا کر ہنوز کتاب پڑھتا رہا جب اسے پشت پر اپنا دروازہ زور سے مارنے کی آواز آئی۔ چلو بلا ٹلی، اس نے جان بوجھ کر زور سے کہا۔ اسے معلوم تھا وہ دروازے کی باہر ہی کھڑی ہوگی۔ 2 منٹ بعد دروازہ پھر سے کھلنے کی آواز آئی تو الہان نے اپنے اندازے کی درستگی پہ مسکرایا۔ کیا ہوا میڈم، آپ تو جانے والی تھی نا؟ اس نے کتاب بند کر کے سینٹر ٹیبل پہ رکھی۔ ہاں، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جولیانہ کی آواز نہیں تھی۔ الہان نے فوراً گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں اینا اور اورنگزیب دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اینا کو دیکھ کر الہان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آہل کہاں ہے الہان؟ اس نے بنا وقت ضائع کیے پوچھا۔ جہاں اسے ہونا چاہیے ہے نا، اس نے شانے اچکائے۔ میں تمہاری بہن ہوں الہان، مت بھولو، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھولنے کہاں دیتی ہو اینا کہ تم میری بہن ہو، اس نے ناگواری سے کہا۔ تم کس کے دم پہ اتنا اچھل رہے ہو الہان؟ بھولو مت، تمہیں دل آویز کے قریب میں نے کیا ہے۔ اینا نے ٹیبل پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ سیکنڈز لگیں گے مجھے، رک کر چٹکی بجائی، اور دل آویز کے سامنے الہان اور اورنگزیب کی ساری حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ پھر جو یہ دوستی کا ڈھول بجاتے پھرتے ہو نا، یہی ڈھول میر آہل تمہارے سر پہ دے مارے گا۔ وہ حقارت سے مسکرائی۔ گیٹ آؤٹ ہے نا، الہان نے غصے سے جبڑے بھینچ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں تم میری بہن ہو، بہتر ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ اینا نے ایک آخری نگاہ غصے سے الہان پر ڈالی اور دروازے کی جانب پلٹ گئی۔ اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب کسی کی قدموں کی چاپ بہت نزدیک سے ان دونوں کو سنائی دی۔ الہان اور اینا نے قدموں کی آہٹ کا تعاقب کرتے ہوئے بروقت ڈرائنگ روم کی جانب دیکھا۔ جولیانہ دروازے کی اوٹ سے باہر آئی۔ وہ ششتر کھڑی شکوہ کن نگاہوں سے الہان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ آف تھی، اس لیے الہان اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ واو! اینا نے ایک نظر جولیانہ پر ڈالی اور پھر مڑ کر الہان کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں آنکھیں گھمائی۔ ہیو فن الہان! وہ دروازہ زور سے مارتے ہوئے اپارٹمنٹ سے نکل گئی۔ جولی، آئی کین ایکسپلین، الہان نے وضاحت کرنا چاہی مگر جولیانہ نے ہاتھ جھلا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت الہان ڈے سوزا۔ اوہ سوری،
رک کر تصحیح کی۔ الہان اورنگزیب۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، اس کا دل ٹوٹا تھا اور خون دل سے رس رہا تھا۔ تم یہاں دل آویز کو نقصان پہنچانے آئے تھے؟ وہ 2 قدم آگے آئی۔ جولی میری بات، بکواس بند کرو اپنی، جولیانا نے چیخ کر کہا۔ اگر تم نے دل آویز اور میر سر کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا دوریاں ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، جولیانا نے اس کی جانب انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری حقیقت دل آویز کو بتا دوں گی، سمجھے؟ آنسو ابل ابل کر لڑی کی ماں نے اس کے چہرے پہ بہنے لگے۔ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جولی، اس نے نم آنکھوں سے تھکی ہوئی لہجے میں کہا۔ جولیانا، اس نے ایک بار پھر تصحیح کی۔ دل آویز سے دور رہو الہان اورنگزیب، اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ الہان کو لگا اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا، ایک ہی پل میں سب کچھ ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا اب وہ کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پائے گا، اور واقعی اس نے سانس نہیں لیا گیا۔ جولیانا وہاں سے چلی گئی اور الہان پیچھے تنہا رہ گیا۔ اس تنہا اپارٹمنٹ میں یکدم ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ مشکل سے بالکنی تک گیا، ریلنگ پہ دونوں ہاتھ جمائے۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا، نہ جانے کب گرم مادہ اس کی آنکھوں سے ابھر کر اس کے گال پہ آ کے ٹھہر گیا۔ الہان رو رہا تھا، اس نے حیرت سے انگلیوں کی پوروں سے چہرے پر ٹھہرے آنسوؤں کو چھوا۔ سورج کی الوداع کہتی کرن میں اس کے پوروں پر ٹھہرا آنسو کا قطرہ چمکا تھا۔ دل بہت زور سے دکھ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دل دکھانے والی کوئی اور نہیں، خود اس کی سگی بہن تھی۔ دل آویز آج بہت خوش تھی۔ کل رات ہی وہ دونوں برمنگھم واپس آئے تھے اور وہ بے صبری سے یونیورسٹی جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے الہان نے اسے کہا تھا کہ اس کے پاس دل آویز کے برتھ ڈے کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ وقت دل آویز پر مہربان ہو گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی۔ آج خلاف توقع جولیانا اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے نہیں آئی۔ اس نے حیرت سے وال کلاک پہ نظر ڈالی اور پھر موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آگے سے اس کا فون بند جا رہا تھا۔ دل آویز کے ماتھے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، پھر کسی احساس کے تحت اس نے کندھے اچکائے۔ شاید وہ بھی الہان کے ساتھ مل کر میرا سرپرائز ریڈی کر رہی ہوگی۔ اس خیال نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ جلدی سے یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ میر آہل اس سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بہت سا کام جمع ہو چکا تھا، جسے فوراً نپٹانا لازمی تھا۔ کیفیٹیریا، لائبریری اور باسکٹ بال کورٹ، دل آویز نے پوری یونیورسٹی چھان لی، مگر الہان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہ 5ویں کال تھی جسے الہان نے اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے؟ نہ کوئی ویلکم، نہ کوئی سرپرائز پارٹی۔ آنے دو دونوں کو، پھر خبر لیتی ہوں۔ وہ تھک کر اوپن گارڈن میں لگی بینچ پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ تاریک اسکرین پہ ایک پیغام ابھرا۔ دل آویز نے فوراً سے میسج نوٹیفیکیشن پہ کلک کیا۔ میں تمہارا ایسٹن کی مرکزی عمارت کے سامنے انتظار کر رہا ہوں دل آویز، وہیں جہاں ہم پہلی بار ٹکرائے تھے۔ پیغام پڑھ کر ایک مسرت بخش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ رینگ گئی۔ اس نے فوراً سے قدم ایسٹن کی مرکزی بلڈنگ کی جانب بڑھا دیے، جہاں الہان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایسٹن کی مرکزی عمارت کو سر اٹھائے خاموشی سے کھڑا گھور رہا تھا۔ اس کی پشت پہ دل آویز کی رفتار ہلکی ہو گئی، یوں جیسے اس کے دل نے کچھ بھانپ لیا ہو، کچھ عجیب، بہت عجیب۔ دل آویز کے پکارنے سے پہلے الہان پلٹ گیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ دل آویز کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ سمٹی۔ الہان بمشکل مسکرایا۔ جانے سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جب واپس آؤ گی تو ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہوگا۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا سا تھا۔ دل آویز خوش ہونے کی بجائے اسے چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ ہے تمہارا سرپرائز۔ الہان نے دایاں بازو آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں دا انگلینڈ میگزین تھا۔ یہ کیا ہے؟ دل آویز نے متبصرانہ نظروں سے میگزین اور پھر الہان کو دیکھا۔ خود دیکھ لو۔ اس نے میگزین دل آویز کو پکڑایا۔ دل آویز نے نہ سمجھی سے وہ میگزین پکڑ لیا اور صفحات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر یکدم ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئی۔ اس کی گرفت صفحے پہ مضبوط ہوئی۔ دا انگلینڈ میگزین کے ایڈیٹر کا بیٹا میرا چائلڈ ہوڈ فرینڈ تھا، تو میں نے اسے تمہارے لکھے سارے کالمز اور آرٹیکلز بھیجے، اور اس نے اپنے فادر کو۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ دل آویز انہیں تمہارے کالمز اور آرٹیکلز بہت پسند آئے، وہ رسان سے بولا۔ دل آویز گنک کھڑی الہان کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اتنی بڑی خبر بھی اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں لا پائی جو اس وقت اس کے چہرے پہ ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہوا دل آویز، تم خوش نہیں ہو؟ تم ایک بہترین رائٹر بننا چاہتی تھی نا؟ اب دیکھو پورا انگلینڈ تمہیں تمہارے نام سے پہچانے گا۔ وہ مصنوعی پرجوشی دکھاتے ہوئے بولا۔ در حقیقت اس کا دل اندر سے چھلنی ہو چکا تھا۔ دل آویز آہستگی سے مسکرائی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔
بس آنکھ جھپکنے کی دیر تھی اور آنسوؤں کا ریلا اس کے پورے چہرے کو بھگو دیتا۔ تم نے میرے لیے اتنا سب کیوں کیا الہان؟ یہ سوال الہان کی توقع کے برعکس تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں دل آویز تم اپنے سارے خواب پورے کرو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے دل آویز کا دل مسل کے رکھ دیا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی نے دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دل آویز، الہان نے تمہید باندھی۔ اب جو وہ کہنے والا تھا اس کے لیے وہ خود بھی تیار نہیں تھا۔ بولو۔ دل آویز سے الہان کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہنستا بولتا اسے پریشان کرتا رہتا تھا، مگر آج وہ بول تو رہا تھا مگر پھر بھی دل آویز بے چین تھی۔ دل آویز، میں جا رہا ہوں، اس نے اپنی آواز کو نارمل رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ دل آویز کی گرفت میگزین پہ کمزور پڑی۔ کہاں؟ وہ مشکل بولی۔ میں لندن واپس جا رہا ہوں۔ وہ بہت مشکل سے مسکرایا۔ اور واپس کب آؤ گے؟ دل آویز کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ الہان کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے دل آویز کے چہرے سے نظریں ہٹا دیں۔ میں واپس نہیں آؤں گا دل آویز۔ اور دل آویز کے ہاتھ سے میگزین چھوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پہ بکھر گئے۔ دیکھو الہان، میں بہت خوش ہوں، تم میرے ساتھ ایسا بکواس مذاق کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ دل آویز نے اسے تنبیہ کی۔ چلو اب لیکچر شروع ہونے والا ہے اور ابھی ہمیں اپنے دوسرے پروجیکٹ پر بھی کام جلدی شروع کرنا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں آئی تمام خدشوں کو نظر انداز کر کے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اس کے رد عمل نے الہان کا دل کچل کے رکھ دیا تھا۔ دل آویز، اس بار الہان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دل آویز نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے لمس میں دوستی اور فکر کا احساس تھا، اپنائیت تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور اپنے سارے خواب پورے کرو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولنے لگا۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ دل آویز نے نظر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بس ان ہاتھوں کو دیکھتی رہی جو اس وقت الہان نے اپنی نرم گرفت میں لے رکھے تھے۔ میں اب واپس نہیں آؤں گا دل آویز۔ اس نے دل آویز کا ہاتھ آہستگی سے دبایا۔ دل آویز کے منہ سے ہچکی نکلی۔ آنسو تھے جو ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر اکیلی ہو جاؤں گی الہان، یہاں میرا تمہارے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہچکیوں کی وجہ سے دل آویز سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اور وہ پروفیسر پیٹر سے مجھے کون بچائے گا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی۔ تم اس چیپ انسان کی فکر مت کرو، میں نے اس کا مکمل بندوبست کر دیا ہے۔ وہ بمشکل بولا۔ اچھا وہ چیپ ہے اور تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دل آویز نے ہمت جمع کر کے اپنی نظریں الہان کے چہرے تک لائیں۔ For your kind information, I'm not cheap. I'm expensive. That everyone cannot afford. الہان نے ڈرامائی انداز میں نم آنکھوں کو گول گول گھماتے ہوئے کہا اور دونوں کی بر وقت ہنسی چھوٹی۔ ہنسی اور آنسوؤں کے درمیان دونوں نے ایک دوسرے کو بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اور کسے معلوم تھا یہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ کہہ کہوں کا دور تھمنے والا تھا۔ مت جاؤ الہان پلیز۔ جذبات نے ایک بار پھر گھیرا تنگ کیا۔ I have to go. دل آویز، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے نظریں پھیرتے ہوئے دل آویز کا ہاتھ چھوڑنا چاہا مگر دل آویز نے انہیں تھامے رکھا۔ تم کیوں جا رہے ہو یار؟ میں جانے کے لیے آیا تھا دل آویز، اور ویسے بھی یہ پڑھائی وغیرہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی اور اب الہان کے لیے مشکل ہو گیا تھا اپنے آنسوؤں کو روک پانا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ دل آویز کے ہاتھوں سے کھینچا اور بیرونی دروازے کی سمت چلنے لگا۔ دل آویز نے اسے پیچھے سے پکارا مگر الہان نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسے اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اگر وہ مزید ایک پل اور رکتا تو اس کے لیے اپنے دل کو سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ انسان کبھی بھی مشکل راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا مگر زندگی ہمیں کوئی دوسرا آپشن نہیں دیتی۔ دل آویز اسے بھیگی پلکوں سے دور، بہت دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کیا چھپا رہا تھا دل آویز سے؟ اپنے آنسو؟ مگر وہ تو اس کی سب سے اچھی دوست تھی نا؟ یا پھر یہ اس کا گمان ہی تھا کہ وہ الہان کی سب سے اچھی دوست تھی؟ دل آویز ٹیرس میں کھڑی تھی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے، دونوں شانوں پہ شال لاپرواہی سے جھول رہی تھی۔ وہ بازو اپنے گرد لپیٹے خالی نظروں سے چاند کو گھور رہی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی جو وجود کو ناگواری کا احساس بخش رہی تھی، مگر پھر بھی وہ وہاں کھڑی رہی۔ کسی نے کہا تھا محبت سے بڑا اور کوئی روگ نہیں ہوتا، مگر جب دوستی اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے تو دل پہ زیادہ زخم چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سامنے تارے دیکھ رہی ہو؟ یہ اگر اصلی بھی ہوتے تو میں تمہارے لیے نہیں توڑتا۔ اس کی شرارت بھری آواز دل آویز کی سماعتوں میں ابھری تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اے بلی، شش، وہی سڑی ہوئی عورت۔ ایک اور گونج اس کے اطراف سے سنائی دی مگر نظر گھما کر دیکھو تو دور دور تک ویرانی تھی۔ دل آویز نے دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو بھینچا۔ یادیں تھیں یا کوئی جان لیوا وبا جس نے دل آویز کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا؟ وہ کیوں چلا گیا؟ یہ سوال تھا جو ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پہ ضربے لگا رہا تھا۔
چلتے پھرتی زندگی میں کتنے لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں، سب کا ٹکرانا کسی وجہ کے تحت ہوتا ہے، اور یوں ہی وہ پہاڑ بن کر آپ کی زندگی پر چھا جاتے ہیں اور آپ کے دل پہ گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ تھا جو دل آویز کو سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا۔ الہان کسی تکلیف سے دو چار تھا، کوئی ایسی تکلیف جو وہ دل آویز کو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے اچھے نوٹ پر سب کی زندگیوں سے نکل جانے کو ترجیح دی۔ وہ کیا بات تھی جو وہ اپنے دل میں ہی دبائی رہ گیا؟ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ اس کا درد بانٹ سکے، اسے سن سکے، اسے دلاسا دے سکے۔ یہ بات، یہ احساس اس کے سینے کو ہر سانس کے ساتھ چھلنی کر رہا تھا کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، کسی کا لمس اس کے شانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس نے تھک کر گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر پیچھے میر آہل کے کندھے پہ گرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا، میر آہل کو وہ کافی خاموش اور گمسم سے دکھائی دے رہی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر بھی وہ اس کی بات کا جواب محض ہاں میں دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب دل آویز نے پلٹ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، میر آہل نے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے سر پہ ٹکا دی۔ آپ دشت زندگی کے اس کٹھن سفر کو تنہا طے نہیں کر سکتے۔ یہ بات دل آویز نے آج سیکھ لی تھی۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور دل آویز کی پلکیں بھی بھاری ہونے لگی تھیں۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی ہے، میر آہل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ پلیز مجھے کبھی مت چھوڑیے گا، وہ بڑبڑائی۔ میر آہل آہستگی سے مسکرایا اور اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے چاند تنہا ہلکی دھند میں لپٹا ان دونوں کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ یہ چاند ان سب کی حالتوں کا محرم تھا جس پہ جولیانا کی بھیگی آنکھیں ٹکی ہوئی تھیں۔ اس بات سے انجان کہ کہیں دور الہان بھی اس وقت اس چاند کو بالکنی میں بیٹھا نم آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہی چاند جس پر اس لمحے اینا اورنگزیب کی نظروں کا پہرا تھا، یہ چاند جس نے سب کے آنسوؤں کو پیا تھا۔ الہان کو گئے اب 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ اس دوران نہ دل آویز نے جولیانا سے کچھ پوچھا، نہ جولیانا نے دل آویز سے الہان کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، اور اب جب وہ خاموشی سے ان کی زندگیوں سے چلا گیا تھا تو اس کا ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ پچھلے 8 ماہ میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، چاند اور سورج کا مقام نہیں بدلتا، دن اور رات ایک نہیں ہوتے، سب اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات اور جگہ پر برقرار رہتے ہیں، بس دل اداس ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، نہ دل آویز پہلے جیسی رہی تھی، نہ میر آہل پہلے جیسا رہا تھا۔ دن بدلتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتے ہیں، آس پاس موجود ہر شے بدل جاتی ہے۔ دی انگلینڈ میگزین کے بعد دی ویک، ٹائم آؤٹ اور ہیلو جیسی بڑی بڑی میگزینز نے دل آویز کو ان کے لیے آرٹیکلز لکھنے کی آفرز کی تھیں۔ یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ یونیورسٹی میں لوگ اب اسے پہچاننے لگے تھے، یہ سب الہان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھے دوست کی یہی پہچان ہوتی ہے، وہ بن مانگے ہی آپ کو بہت کچھ دے جاتا ہے اور بدلے میں اس احسان کا بدلہ تک نہیں مانگتا۔ الہان بھی جاتے جاتے دل آویز کو بہت کچھ دے گیا تھا، اس کے خوابوں کی تعبیر، ڈھیر ساری یادیں اور آنکھوں کی نمی۔ وہ جب بھی اسے یاد کرتی تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتی۔ ایسٹن کی ہر دیوار پہ اس کا لمس تھا، کینٹین سے لے کر کلاس رومز تک الہان کے کہوں کی باز گشت تھی۔ اسے بھلانا آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ کہیں سے جن کی طرح نکل کر سامنے آ جائے گا اور عجیب عجیب ناموں سے دل آویز کو بلا کر چڑھائے گا، پر در حقیقت دل آویز کبھی بھی اس کے دیے گئے کسی بھی نام سے چڑھتی نہیں تھی، بس اس کی انا کی تسکین کے لیے چڑھنے کی اداکاری کرتی تھی۔ کوئی بھی کبھی بھی الہان کی شرارتوں سے چڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، جہاں بھی ہوتا کہکا اپنے آپ لگنے لگتا۔ زلیخا بے حس و حرکت اپنے بستر پہ زندہ لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ کوئی نسخہ، کوئی دوا ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں ان کی حالت بالکل بہتری نہیں آئی تھی۔ یہ ان کے اعمال تھے جو اس طرح سے ان کے سامنے آئے تھے۔ وہ کھلی آنکھوں سے چت لیٹی بس چھت کو گھور رہی تھیں۔ جب ریما سوپ کا ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بالوں کو چٹیا کی شکل میں گوندھ رکھا تھا۔ اس نے اپنی پشت پر دروازہ مقفل کیا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر زلیخا کے پاس بیٹھ گئی۔ زلیخا نے آنکھ گھما کر پاس بیٹھی ریما کو بے بسی سے دیکھا۔ افسوس اس حویلی میں حکم چلاتی زلیخا اب بے بسی اور لاچاری سے اس بستر پہ پڑی ہے۔ الفاظ تھے یا چابک، سیدھا زلیخا کے دل پہ لگے تھے، اور بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ وہ جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھیں۔ کریلے کا بیج بو کر آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ یہ پیڑ مجھے میٹھا پھل دے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گرم سوپ کا باؤل اٹھایا۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زندگی کبھی کبھی کس قدر بے بس کر دیتی ہے، اتنا بے بس کہ آپ ہل کر پانی کا گلاس بھی خود سے نہیں پی سکتے۔ دل تو کرتا ہے یہ گرم سوپ تمہاری شکل پہ انڈیل دوں، اس نے تیر سے چمچ باؤل میں گھماتے ہوئے کہا۔
کیونکہ جب بھی میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے تمہاری پرچھائی نظر آتی ہے، یہ رنگ و روپ، یہ شکل تمہاری تشبیہ ہے۔ اس نے سوپ کا بوائل دوبارہ ٹرے پہ پٹکتے ہوئے کہا، مگر تم فکر مت کرو، آج میں تمہاری اور اپنی اذیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ وہ بستر سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ زلیخا کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر شام کا وہی منظر لہرانے لگا جب اس نے بھی اس طرح ایک شام بی جان کے کمرے میں ان سے ان کی سانسیں چھین لی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر سر کو ہلانے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام ہو گئی۔ فکر مت کریں، بس چند سیکنڈز کی تکلیف ہوگی اور پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے آرام آ جائے گا۔ اس نے جھک کر زلیخا کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچا۔ زلیخا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر نہ جانے کتنے سیکنڈز وہ اپنے مفلوج سے جسم کو بستر پہ پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس کرتی رہیں۔ اپنے اوپر جھکی ریما کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے مفقود ہو چکی تھیں۔ جب روح جسم سے پرواز ہوتی ہے تو شدید تکلیف کی ایک لہر پورے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور وہ تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بدن سے روح جدا ہوتی ہے۔ زلیخا نے ایک آخری بار اس اذیت کو محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد دنیا کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے تھے۔ زلیخا میر اپنے بوئے ہوئے نفرت کی بیچ کے ساتھ اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ آنسو ریما کے چہرے سے بہتے ہوئے تھوڑی سے ٹپک کر زلیخا کی کھلی آنکھوں پر باری باری گرے تھے۔ اس نے آہستگی سے تکیہ ان کے چہرے سے ہٹایا اور جھک کر ان کی پیشانی کو چوما۔ تکیہ رکھ کر وہ سیدھی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ گھر پورا ویران پڑا تھا، گنتی کے چند نوکر حویلی کی صاف صفائی میں غلطاں تھے۔ اس نے رخ چھت کی جانب کیا۔ دور کہیں مسجد میں مؤذن عصر کی اذان دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر کھلی فضا اپنے پھیپھڑوں میں اتاری۔ اس کے جسم کا انگ انگ ہلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے کسی بھاری بوجھ سے بری و ذمہ ہو گئی ہو۔ اس نے دونوں باہیں پھیلا کر سر آسمان کی جانب کیا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ میر خلیل ابھی زمینوں کا چکر لگا کر حویلی پہنچے تھے۔ وہ ابھی گاڑی سے نکلے تھے اور رخ حویلی کے اندرونی دروازے کی جانب کیا تھا کہ انہیں اپنے پیچھے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کی شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی، مانو جیسے قیامت آ گئی ہو۔ وہ دہل کر پیچھے پلٹے اور انہیں لگا واقعی قیامت آ گئی ہے۔ ریما اوندھے منہ گاڑی کی چھت پر لہو لہان پڑی تھی۔ گاڑی کے تمام شیشے ٹوٹ چکے تھے، خون ابل ابل کر اس کے سر اور منہ سے نکل رہا تھا۔ ڈرائیور اور باقی ملازم دوڑ کر گاڑی کی جانب آئے تھے۔ میر خلیل دیوانہ وار ریما کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو چھوا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ میر خلیل کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹے تو پاس کھڑے ایک ملازم نے انہیں سہارا دیا۔ ان کے بوڑھے ہوتے دل کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ جوان اولاد کی موت ماں باپ کے لیے تباہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ششتر نگاہیں ریما کے سخت ہو چکے وجود سے چاہ کر بھی نہیں ہٹا سکے تھے۔ کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جو مر جانے کو جینے سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیا اذیت سے بڑھ کر اذیت تھی؟ ان کا ہاتھ پہلو میں گرتا چلا گیا۔ اس لمحے پل کے چپکنے کے لیے بھی انہیں بہت طاقت اور ہمت چاہیے تھی، جو ان میں اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ میر خلیل کا جسم روح سے بھی زیادہ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ ملازم کی بازوؤں کے سہارے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ اس روز 2 جنازے اٹھے تھے حویلی سے، جو میر خلیل کو اندر اور باہر سے ویران کر گئے تھے۔ دل آویز ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوئی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر ہلکا پسینہ موجود تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میراحل اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور لیمپ روشن کیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے آنکھ مسلتی ہوئی دل آویز کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ نہیں، بس برا خواب تھا۔ اس نے ہتھیلی سے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھا۔ کہیں الہان کو تو نہیں دیکھ لیا تھا خواب میں؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ آپ کو پتہ آپ کا سینس آف ہیومر بہت خراب ہے، الہان سے بھی زیادہ خراب۔ وہ چہرے پر آئی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ ہاں، کیونکہ میں جوکر نہیں ہوں، میراحل نے آنکھ بند کرتے ہوئے کہا۔ الہان کی طرح، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کی سرگوشی دل آویز نے سن لی اور اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان پھیل گئی۔ یا زمانہ آگے، اب لوگ جوکروں سے بھی جیلس ہوتے ہیں، دل آویز مصنوعی معصومیت سے بولی تو میراحل نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا، جو پہلے ہی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جلتے ہوئے آپ بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ میں ڈائٹ پر ہوں، مکھن سے پرہیز کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا گال دل آویز کے سر پہ ٹکا دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ میری زندگی اور دل میں بس ایک ہی شخص ہے، کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ دل آویز نے اپنا ہاتھ میراحل کے دل کے مقام پہ رکھا۔ اس بات سے میں پوری طرح متفق ہوں۔ میراحل نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا، لیمپ بجھا دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور اعتبار پہ ٹکا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رخصت ہو جائے تو رشتہ دم توڑ دیتا ہے۔
خیر اب جب تم میری فون کالز اور میسیجز اگنور کر رہے ہو تو میں نے سوچا خود تم سے آ کر مل لیتی ہوں۔ اینا نے روم کی لائٹس آن کی تو الہان نے جھنجھلا کر ہاتھ آنکھوں پہ رکھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں تم منہ اٹھا کر آ جاؤ گی، اینا یہ میرا گھر ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لندن واپسی کے بعد یہ اینا سے اس کی پہلی ملاقات تھی اور وہ اینا کو یہاں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ میں بس تمہاری خیریت معلوم۔ پلیز اینا یہ ڈرامہ بند کرو، الہان نے اسے ٹوک دیا۔ تمہیں میرے جذبات ڈرامہ لگتے ہیں الہان؟ وہ دل برداشتہ ہو کر بولی۔ انف آف دس بولشٹ اینا۔ اس نے اپنا ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا فریم پھینک دیا جس میں اینا اور الہان کے بچپن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اپنے جذبات کا رونا بند کرو تم۔ اب وہ تھوڑے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زبردستی اپنے احساسات دوسروں پہ تھوپنا بند کرو۔ تمہارے احساسات، تمہارے جذبات، تمہارا دل، تمہارا پیار، سب کچھ تمہارا۔ کہ ہمارے احساسات کچھ نہیں ہے نا؟ وہ مستفسر ہوا مگر اینا خاموش رہی۔ یہاں ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں بہت سی لڑائیاں لڑ رہا ہے، بہت سی تکلیفوں اور بوجھ تلے دبا پڑا ہے، لیکن تمہیں کیا پتہ؟ تم تو اپنی ضد میں اس قدر اندھی ہو گئی ہو کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئی ہو۔ الہان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہر چیز توڑ پھوڑ دے۔ الہان میں نے جان بوجھ کر تو وہ سب نہیں کیا، مجھے کیا معلوم تھا جولیانا ہماری باتیں سن رہی ہے۔ اینا نے وضاحت کرنی چاہی۔ اینا مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں تمہاری بہن ہوں الہان۔ اینا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اور میں تمہارا بھائی تھا، اس نے لفظ تھا پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی زندگی میں بس 2 ہی مرد تھے جن کے لیے اینا اورنگزیب نے اپنے آنسو بہائے تھے، پہلا میر آہل اور دوسرا الہان اورنگزیب، اس کا سب سے اچھا دوست۔ آئندہ کے بعد اینا اورنگزیب، الہان اورنگزیب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے اینا کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے گھر کے دروازے تک لے گیا۔ الہان تمہارا اور میرا رشتہ خون کا ہے اور خون کے رشتے چاہ کر بھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ اس کی آواز بھی گئی۔ کس نے کہا میں تم سے رشتہ توڑ رہا ہوں اینا؟ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ میں تم سے قطع تعلق کر رہا ہوں۔ اور الہان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے باہر ہوئی۔ الہان، اینا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، بس ایک ہاتھ کی دوری پر الہان کا ہاتھ تھا، ابھی بھی دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار الہان۔ اس کی نم آنکھوں میں اچانک ہی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اینڈ دس از اے وار آف لو۔ اینا نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور الہان نے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ وہ چند لمحے بند دروازے کو تکلیف اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے دیکھتی رہی اور دروازے کے پار الہان دروازے سے ٹیک لگائے خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تکتا رہا۔ دل آویز، اینا نے نفرت سے اس کا نام زیر لب لیا۔ اوکے جی، ایپیسوڈ نمبر 6 ہے یا 7 ہے جو بھی ہے، اس کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اور تھوڑی سی اگر بات کر لیں تو باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی کیونکہ اس میں بہت کچھ ہو گیا اس ایپیسوڈ میں۔ مطلب وہ جو میر آہل اور دل آویز، ان کے درمیان جو محبتیں ہیں وہ عروج پر پہنچ گئی ہیں، اور وہ جو اس کا برتھ ڈے گفٹ ہوتا ہے، آئے ہائے ہائے یار، یہ ناولز ہیں نا ہمارے سٹینڈرڈز بہت ہائی کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایک ہم پھول پہ تو خوش ہونے سے رہے بھائی، ہمیں بھی وہ تتلیاں چاہیے، ہمیں بھی کوئی جیٹ پہ پرائیویٹ لے کر جائے دوسرے ملک میں، وہاں پر ساحل سمندر پہ اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ تو اب کیا کریں، دل کرتا ہے یار۔ اچھا جی، ان کا تو چلو سین سیٹ ہو گیا، اور زلیخا آنٹی مر گئی، ریما باجی بھی مر گئی۔ یہ کیا کیا ریما نے یار، اس نے غصے میں اپنی اماں کو ہی مار دیا اور خود بھی مر گئی۔ چلو اچھا ہی کیا ہے۔ امیر خلیل کیا کرے گا؟ کریم کو مار دے گا۔ کیا ہو رہا ہے یار، یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور الہان وہ اتنا صرف دوستی کے لیے وہ اتنا اپنی بہن کے ساتھ لڑ رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے، یا جولیانا کے لیے وہ کر رہا ہے، شاید جولیانا کے لیے کر رہا ہوگا۔ اور دل آویز کی تو لائف پرفیکٹ ہو گئی ہے، اینا کی تو کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اب کیا ہوگا آگے؟ اب اینا اس کو کیوں آ رہی ہے، اس سے اور کیا چاہیے اینا کو الہان سے؟ اور اینا جیسی جو بندیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہم سب کے اندر ہوتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بہت آج اچھی بتانے لگی ہوں، وہ یہ کہ اب دیکھیں اینا کو پتہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہو گیا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے، وہ بندی اس کو پسند کرتی ہے، ان کی لائف پرفیکٹ ہے۔ یہ خود بیچ میں گھس رہی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ الہان مجھے پسند کرتا تھا، صرف اس بندی کے آ جانے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور وہ اسے پیار نہیں کرتا۔ اب اینا اگر اپنا دماغ استعمال کرے نا تو اس کا دماغ اس کو بہت اچھے سے بتائے گا کہ یہ بہن ایسا نہیں ہے، وہ ان کی لائف پرفیکٹ سیٹ ہو گئی ہے، تم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہی ہو۔ یہ جو ہمارا دل ہوتا ہے نا، دل اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں،
دل بہت برا ہوتا ہے، اس کو استعمال مت کیا کریں۔ ہاں کرتے ہیں ہم بہت سے ریلیشنز میں دل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ کو جو کنٹرول ہے وہ اپنے دماغ کو دے دینا چاہیے کہ ہاں اب تم فیصلے لو، کیونکہ دماغ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے لیتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ نے کوشش کی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا بند کر دیں۔ آرام سے سوچیں سمجھیں، کیا وہ انسان آپ کو مل سکتا ہے؟ کیا وہ انسان آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ کیا آپ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سے سینیریوز ہو سکتے ہیں، شاید آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان مجبور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے۔ یہ آپ اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، تو یہ مت کریں، یہ آپ کے لیے سائن ہے، موو آن کر جائیں۔ چاہے کوئی بھی سین ہے نا ایسا، بس مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم بندوں کو نہیں پتہ ہوتی بات، ہمارا دل بہت ہمیں بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم خود کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دماغ کو استعمال کریں، آرام سے سوچیں سمجھیں، وہ بندہ مل سکتا ہے آپ کو کہ نہیں مل سکتا؟ نہیں مل سکتا، کیوں نہیں مل سکتا؟ اگر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو بس ختم، سائڈ لے لیں، کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو خوار کرنے کی، کسی کے پیچھے مرنے کی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، سچی بتاؤں کوئی نہیں مرتا، لگ رہا ہوتا ہے کہ مر جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد سب سیٹ ہو جاتا ہے اور اس سے بہت 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 بہتر بندہ آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ خود ہی اتنا قیمتی ہو تو خود کو خوار مت کریں، ٹھیک ہے؟ آپ بہت اسپیشل ہیں اور آپ اسپیشل ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ بس جانے دیں ان کو، جانے دے، سب صحیح ہو جائے گا، ٹرسٹ می، سب صحیح ہو جاتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔